وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. انگنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ احکم الحاکمین نے اپنی کتاب مبین میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، نزدیک ترین دین اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب نازل فرمائی تھی انہوں نے اختلاف کیا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان کے پاس علم کے آ جانے کے بعد بھی وہ اختلاف میں پڑے رہے. کس وجہ سے؟ حالانکہ اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی تھی، بغیم بینہم، آپس کی ضد اور ہٹ کرنے کی وجہ سے. بس ضد تھی کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کہتے تھے، ہم تو بغیر طور پر یہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا تو دین ایسا ہے. انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا لیکن اپنی رسم و رواج کو نہیں چھوڑا. عزیز بھائیوں، نماز کے اندر جس صراط مستقیم کا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت دے. وہ ہر کسی کا راستہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھے اور کہہ دے کہ میرا سیدھا راستہ ہے. کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی مرشد، کوئی فرقہ، کوئی جماعت، ہر بندہ اپنا سیدھا راستہ بنا کر بیٹھا ہو. صرف اور صرف کتاب و سنت، قرآن و حدیث، یہ سیدھا راستہ ہے، باقی کوئی بھی سیدھا راستہ نہیں. باقی خواہشات، فتوے، اپنی مرضی کی بات، اپنی سوچ تو ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اس کو پیش نہیں کیا
सहाबा किराम सुनते थे, बाद में हिफ्ज़ किया, अब बात जिहाद पे जा रहे हैं, कुछ दावत की दावत के लिए जा रहा है, कुछ तिजारत में जा रहा है, अहकाम नाज़िल हो रहे हैं, बड़ी मुश्किलात से पता चलता होता था कि अल्लाह ने क्या हुक्म नाज़िल कर दिया। कई हुक्म मनसूख हुए, नासिख आयात आई, तो उनके लिए मसाइल थे। आज बहुत आसान काम हो गया, दीन को इकट्ठा एक शक्ल में, अब किताब से बढ़कर भी डिजिटल शक्ल में, मोबाइलों के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर पूरी इस्लामिक लाइब्रेरी जमा हुई पड़ी है। एक एक किताब की कीमत हजारों लाखों में है। फतावा इमाम इब्न तैमिया 35 जिल्दों में है और वो आम बंदे की खरीदारी के बस की बात नहीं कि वो खरीद कर अपनी लाइब्रेरी में रख सकता। मकतबा शामिला उसमें हजारों किताबें हैं, वो डिजिटल शक्ल के अंदर मोबाइल में मुफ्त मिल जाते हैं। अब सिर्फ कमी है पढ़ने वालों की, समझने वालों की। उस वक्त तो लोग बड़ा सफर कर करके जाया करते थे दीन को सीखने के लिए, लेकिन अजीज भाइयों, हमारी नजर में दीन की वो वक़्त, वो अहमियत नहीं रही जो उन लोगों के दिलों में थी। हम रस्मी चल रहे हैं, दावत दीन का काम मेरे और आपके जिम्मे है। अब दावत कैसे देंगे अगर खुद को दीन का पता नहीं? हम कोई 5-7 बातों से बाहर नहीं आ रहे कि शायद यही दीन है। वो बातें भी दीन का हिस्सा जरूर है, लेकिन दीन तो बड़ा वसी है, इसका मुताला करना चाहिए। और अगर कोई बंदा दीन की तगोदो नहीं करता तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश पर लगा रहता है कि मेरा दिल ये कहता है ऐसे हो जाए, दीन को अपनी सोच पर रखना शुरू कर देता है। तो अजीज भाइयों, उसके बारे में अल्लाह को इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि, फिर हमने तुझे दीन के मामले में वाज़ेह रास्ते पर लगाया। ये अल्लाह फरमा रहे हैं, वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चल जो नहीं जानते। जो लोग ना वाकिफ है, नहीं जानते, इसके बगैर आवाज, जो लोग नहीं जानते, आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए। अब कौन नहीं जानते जिसकी ख्वाहिशात की पैरवी हो रही है? ये बेशुमार फिरकों के जो लीडर हैं, जिन्होंने फिरके ईजाद किए हैं, उनमें से अक्सर बेशतर खुद दीन का इल्म हासिल नहीं करते। लोग उनकी पैरवी किए जा रहे हैं कि मेरे मुर्शिद ने ये फरमाया, मेरे पीर मोहतरम ने ये फरमाया। वो जो मर्जी कह दें, उनकी जुबान से निकली बात को हर्फ़े आखिर समझा जाता है, लेकिन कुरान और सुन्नत को नहीं समझते लोग। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, उन लोगों के पीछे मत चलो जो खुद नहीं जानते। ये अल्लाह ने हमें बता दिया सूरह जासिया के अंदर। और अजीज भाइयों, दीन कभी अकल पर नहीं परखे जाते होते, ये बात याद रखिएगा। आजकल इस पर बड़ी बहस चल रही है यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेज के अंदर। वो हर मामले को अकल पर लेकर आते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात को अकल पर रखते हैं, रसूलों के बारे में, मोअज़ात के बारे में। मोअज़ा क्या होता था? वो अकल से बालातर ही होता था ना। कोई ऐसा नबी से काम सरजद होना अल्लाह करते थे कि लोगों की अकल में नहीं आती थी वो बात। जैसे शक्के कमर है, चाँद का 2 टुकड़े होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पर जाना, तो ये अकल में नहीं आती थी बात। यही तो इख्तिलाफ था मुशरिकीन मक्का का। वो कहते थे कि अबू बकर ये कैसे हो सकता है कि एक ही रात में एक बंदा मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंच जाए, जो कि महीनों का सफर है। आजकल तो जहाज चल रहे हैं, उस वक्त तो ये सिस्टम नहीं था। लेकिन क्या था? यकीन। दीन यकीन का नाम है। अकीदा, अकीदा अरबी जुबान में कहते हैं गिरा लगाने को। हम बहैसियत मुसलमान अपने दिमाग में कुछ गिरे लगा चुके हैं और उनको हमने टाइट करना है, ढीला नहीं पड़ने देना। क्या गिरे हैं? अल्लाह के बारे में हमने अपने दिल और दिमाग में गिरा लगा रखी है कि वो एक है, अब इसको कोई खोल ना सके। अल्लाह है, ये भी गिरा लगानी है। मुल्हिदीन आज दुनिया में बड़े तेजी से फैलते जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर उनके मुनाजरे आ रहे हैं, वो इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ही कोई नहीं है, साबित करो कि अल्लाह है।
اور میرے عزیز بھائیوں، بعض اوقات نوجوانوں کو، عام طلبہ کو اس کا علم نہیں ہوتا، وہ بحث کرتے ہیں اور پھر ان سے متاثر ہو کر منحرف ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی تعلیم کو سیکھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، خود مطالعہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل اور رائے کا نام ہوتا نا کہ سوچ کے مطابق میری سمجھ میں آئے گا تو دین ہے، ورنہ نہیں۔ لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلیٰ، تو پھر جو مسح کیا جاتا ہے نا پاؤں پر، وہ پاؤں کے تلوے کے نیچے کی طرف سے کیا جاتا ہے، اوپر سے نہ کیا جاتا، کیونکہ پاؤں تو نیچے سے خراب ہو رہا ہے۔ یا وضو ٹوٹتا ہے تو ہم استنجا کرتے ہیں، پورا جسم کیوں دھونا پڑتا ہے؟ عقل تو پھر یہی کہتی ہے نا کہ پیشاب کیا ہے تو پھر ہمیں استنجا کرنا چاہیے، سارا منہ، ہاتھ، چہرہ، پاؤں کیوں دھوئے؟ تو دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ ہاں، دین غور و فکر کی دعوت ضرور دیتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر، کائنات پر، ان دین کے معاملات پر غور و فکر کرو، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ ہم بالکل غور و فکر کرنے سے ہی نکل گئے۔ اور پھر فرمایا، وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمسح علی ظہر خفیہ، کہ وہ اپنے جو موزے ہیں ان کے اوپر کی طرف مسح فرما رہے تھے۔ موزوں کے اوپر مسح کرنا، جرابوں کے اوپر مسح کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ سردیوں میں، سفر میں، عام حالات میں بھی اگر کسی نے جرابے، موزے پہنے ہوئے ہیں تو وہ ان پر مسح کرے، اوپر سے ہاتھ گیلا کر کے ہاتھ پھیر لے، ان کا وضو ہو جائے گا، اور پھر اسی مسح کے ساتھ وہ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں، اس میں ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ پہلے ایک دفعہ وضو کر کے پھر موزہ پہنا ہوا ہو، جراب پہنی ہو، تو پھر اس پر مسح ٹھیک ہے۔ آپ مسافر ہیں تو آپ چلتے رہیں، پہلی دفعہ ہی آپ پہن کر جرابے اور موزے بغیر پاؤں دھوئے ہوئے، اس پر پھر ویسے درست نہیں، ایک دفعہ وضو پہلے کیا ہونا چاہیے۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ اب ہمارے معاشرے میں بے شمار فرقے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج روز کوئی نہ کوئی فرقہ معاشرے میں آیا کھڑا ہو، وہ کہتا ہے میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے، میرا فلاں فرقہ ہے، اور ہر فرقہ ہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، اور ہر فرقہ ہی دوسرے کو جہنم کا رستہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جی دوسروں کو حق پہ نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا نا علم کے آ جانے کے بعد، وہ آپس کی ضد کی وجہ سے ڈٹے رہے تھے۔ اب ہمارے یہاں بھی یہی ہے، کئی نوجوانوں کو، کئی دوستوں کو جب قرآن اور حدیث کی دلیل سامنے آ جائے ان کو سمجھ بھی لگ رہی ہوتی کہ اگلا بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن وہ ڈٹ جاتے ہیں، کہتے نہیں جی بس تمہاری دلیل ہے تمہارے پاس۔ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں بعض بات کہ نہیں یہ تمہاری حدیث ہے، تم اپنی حدیثیں اپنے پاس رکھو۔ بھائی کسی بندے کی کیا حدیث ہو؟ یہ کام علمی کی وجہ سے یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ حدیث اللہ کے رسول کی ہے، بات اللہ کے نبی کی ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو بتائی جاتی ہے، پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کی کتابیں تمہاری۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس خود دین کا علم نہیں ہوتا، اور ہم نے بڑی خیر خواہی کے ساتھ ان کو سمجھانا ہوتا ہے، جھگڑنا نہیں، بحث نہیں کرنی۔ بحث اس انداز سے ہو سکتی ہے کہ آپ کی نیت اس کو نیچا دکھانا نہیں ہے کہ میں آج اس کو ہرا کے آؤں گا، میں آج اس کا مسلک اور مذہب چھڑوا کر آؤں گا، یہ نہیں۔ اس بات پر ہو سکتی ہے کہ وہ بھی کوئی دلیل پیش کر رہے ہیں، آپ بھی کوئی دلیل پیش کر رہے ہیں، آپ کی دلیل قرآن، سنت اور سیرت رسول میں سے ہو۔ پھر وہ بات کو سمجھ کر، میں خود کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو یہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ جی باتیں تو ویسے آپ کی ٹھیک ہے، دل کو لگتی ہیں، لیکن باپ دادا جو یہ کام کرتے رہے تو وہ بھی تو کرتے رہتے، وہ کوئی غلط تو نہیں، یہاں پر آ کر کام خراب ہوئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دین عقل کا نام نہیں۔ صحابہ کرام، پیارے پیغمبر، اللہ کا جب کوئی حکم آ جاتا تھا تو سرے تسلیم خم کر لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ایک ایسا مشکل مقام آ گیا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم قرآن کی کسی حصے کو چھپاتے نا تو وہ اس حصے کو چھپا لیتے اور امت کو نہ بتاتے، لیکن آپ نے لفظ بلفظ امت کو بتایا ہے۔ وہ کیا تھا؟ جو آپ کو حکم ملا تھا کہ آپ نے زید کی بیوی سے نکاح کرنا، آپ نے
زید کی بیوی سے نکاح کرنا جو منہ بولا بیٹا تھا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ منہ سے کہنا بڑا آسان ہے کہ چلو کیا بات ہے، نکاح ہی تو تھا۔ ایک بچہ جس کو آپ نے اپنا بیٹا سمجھ کے اپنے پاس رکھا ہوا ہو، خود آپ اس کی شادی کریں اور پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور آپ اس کی بیوی سے نکاح کر لیں، معاشرہ کیا کہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ اللہ نے آیات نازل فرمائی تھی کہ آپ یہود و نصارہ کی پرواہ نہ کیجیے، آپ کو اللہ کے حکم کی پرواہ ہونی چاہیے۔ آپ نے سر جھکایا، کیا نکاح۔ صحابہ کرام پر کئی ایسے مواقع ہیں، تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ ہجرت کے بعد 16-17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اب جب تحویل قبلہ کا وقت آیا تو نماز کی حالت میں اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا تھا، نماز جاری تھی۔ یہ نہیں کہا کسی نے کہ آج کی نماز پوری پڑھ لیتے ہیں، اگلی نماز سے قبلہ چینج کر دیں گے، نہیں، حکم آیا فوراً عمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تھے، آپ نے چہرہ مبارک خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف کیا اور صحابہ نے بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے چہرے پھیر دیے۔ یہ نہیں سوچا گیا کہ اب رہنے دو، یہ تو پوری کر دو۔ شراب جب حرام ہوئی ہے، حکم آیا ہے تو صحابہ نے فوراً چھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے جی، حکم آ گیا، وہ عادی لوگ تھے، گھروں کے اندر شراب خانے اپنے اپنے تھے، وہی ہے مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کہ اللہ کا حکم آ گیا لہٰذا آپ نہیں پیے۔ ہم تو عادی لوگ بھی نہیں ہوتے، ہم اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے دوستوں کے ساتھ مل کر محفلوں میں بیٹھ کر لوگ شرابیں پیتے، شادی بیاہ میں عام ایک روش بنتی چلی جا رہی ہے۔ گدھا، گھریلو گدھا، اس کا گوشت کھایا جاتا تھا شروع اسلام میں۔ غزوہ خیبر والے دن یہ ذبح ہو کر پک رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی گئی، ان اللہ حرم لحوم الحمر الاہلیہ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر گھریلو گدھوں کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ اب کیا تھا، کہہ دیتے نا کہ یہ جو پک رہا ہے ایک دفعہ کھا لیں، اس کے بعد نہیں کھائیں، اڑیل دی ہانڈیاں نہیں کھائے، کہ حکم آ گیا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں عزیز بھائی؟ وہ تو وہ لوگ تھے جو پیروی کرتے تھے، ایسے جمعہ کی نماز پیارے پیغمبر پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، مسجد نبی چھوٹی تھی، مسجد اندر سے بھر کے کچھ لوگ دیواروں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جائیں، جن کو کہا جو کھڑے تھے بیٹھ جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود اندر داخل ہو رہے تھے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اندر تشریف لائے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس نیت سے بیٹھا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹھ جائے، اگلا قدم پھر میرا مسجد کی طرف نہ اٹھتا، آپ کی نافرمانی میں ہوتا۔ ہم حدیث سنتے ہیں اور یقین کرتے ہیں لیکن چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چلو ٹھیک ہے نبی کریم نے فرمایا۔ کتنی احادیث روزانہ کی بنیاد پر ہم جانتے پوچھتے ہوئے ٹھکراتے ہیں اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آیا، ہماری مسلمانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر علم کے باوجود تم اپنی خواہشات پر چلو گے، تمہیں علم بھی ہے کہ یہ شریعت یہ کہتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، شریعت کا حکم یہ ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر شریعت کو جانتے ہوئے بھی تم ٹھکراتے ہو۔ اور ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ نماز پڑھنی چاہیے؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کی تبلیغ کرنی چاہیے؟ ہم میں سے کس کو علم نہیں ہے کہ تجارت میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ دعویٰ تو ہمارا ہوتا ہے کہ میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم اپنی بچیوں کو وراثت میں حصے نہیں دیتے، یہ تو نبی مکرم نے نہیں، اللہ نے خود ڈویژن کر کے دے دیے۔ اللہ نے بانٹے، اللہ کو پتا تھا انسانوں کی فطرت کا کہ یہ ڈنڈیاں ماریں گے آپس میں، اللہ نے خود ہی بانٹ دیے کہ بیٹی کو اتنا حصہ دو، بیٹے کو اتنا دو، بیوی کا اتنا، ماں باپ کا اتنا، بہن بھائیوں کا اتنا، اللہ نے خود بانٹے۔ کتنے خاندان ایسے ہیں جو وراثت کے اس شرعی حصے کے مطابق، آپ کے مطابق اپنی وراثت تقسیم کرتے ہیں؟
لیکن مسلمانی میں فرق نہیں آتا. سال بعد دیگے چڑھا دی جائیں گے، لنگر کر دیے جائیں گے، اور اس پر اپنے آپ کو اطمینان دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو جی فلاں بندہ تو بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، بڑا نیک آدمی، بے شک اس نے اپنے بہن بھائیوں کے حق مارے ہوئے. تو میرے عزیز بھائیوں، صرف باتوں سے نہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کرنے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جا رہے تھے چند صحابہ کے ساتھ، سڑک کے کنارے کے قریب ایسے جھکے دائیں جا رہے اور تھوڑا سا جھک کر جانے کے بعد پھر سیدھے ہو گئے. صحابہ نے کہا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پر ایک درخت تھا، میں اللہ کے رسول کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اس کی ٹہنی نیچے تھی، نبی مکرم ایسے ہی دائیں جھک کر آگے گزرے تھے. آج درخت تو نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے یہ وہی جگہ ہے، میں آپ کی سنت کی اتباع میں یہاں سے. ہماری مسلمانی کہاں گئی؟ بے شمار سنتیں میرے بھائیوں، صبح اٹھنے سے لے کر ہم تو دعائیں پڑھنا ہی چھوڑ گئے، دعائیں مانگنا ہی چھوڑ گئے. ہمارے نبی نے نہیں کہا ہوا کہ گھر سے نکلو تو دعا مانگو. پیارے پیغمبر نے مسجد میں آنے کی دعا نہیں بتائی، نکلنے کی نہیں بتائی، لباس پہننے کی دعا نہیں بتائی، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا نہیں بتائی، کھانا کھانے کے بعد کی نہیں بتائی. اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو واش روم لیٹرین میں جانے کی دعا بتائی ہے، باہر نکلنے کی دعا بتائی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میرا نہیں ہے، شاید مولوی حضرات ہی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ دعائیں ہماری حفاظت کے لیے ہیں. ان دعاؤں کے ترجمے تو پڑھے، اتنے بہترین ترجمے ہیں ہماری حفاظت کے لیے. اللہ سے مانگنے کے دعائیں مانگنا ہی چھوڑ گئے ہیں لوگ. اور جب دعا اللہ سے نہیں مانگی جاتی تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو متکبر سمجھتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا. اور ہم بعض اوقات دوسروں کو راضی کرنے کے لیے نا، جیسے ہمارے حکومتی سطح پر بالخصوص یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مسلمان قوموں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اب دیکھیں، امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے. ایران دعوے دار ہے کہ میں ایک مسلم ملک ہوں، اہل تشیع ہے، کلمہ گو ہے، وہ کہتے ہیں ہم مسلم کنٹری. اور امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ وہ مسلم کنٹری ہے. افغانستان مسلم ملک تھا اور ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے. عراق بھی ایک مسلم ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لبنان بھی مسلم ملک ہے، شام بھی مسلم ملک ہے. ہر ایک ملک پر انہوں نے الگ الگ حملے کیے، مارا پیٹا، عصمت دری کی گئی، بچیوں کو غزہ میں دیکھ لیں. مسلم ملک ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو میرے خیال میں بعض بات ان کے لیے دعائیں بھی نہیں مانگی، ٹائم ہی نہیں ملا، خیال ہی نہیں رہا. بعض جو پکے نمازی تھے، کیونکہ بعض بات میں ہم دعا کو بھی نماز سے جوڑتے ہیں کہ شاید دعا نماز کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، ویسے شاید مانگی نہیں جاتی کہ قاری صاحب منگوائیں گے دعا، سلام پھرے گا تو بس وہ دعا ہوگی جو میں خود مانگوں گا، وہ پتہ نہیں ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. میرے عزیز بھائیوں، حدیث مبارکہ ہے کہ اذان ہونے سے لے کر اقامت کے درمیان تک، جماعت کھڑے ہونے سے پہلے تک انسان جو دعا مانگتا ہے وہ قبولیت والا وقت ہوتا ہے. اس دوران دعائیں مانگا کریں. میں نے پہلے بڑوں کو دیکھا ہے، اب بھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو ان اوقات میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، لیکن اکثریت دعا نہیں مانگ رہی. یہ قبولیت کے وقت ہے. ہم چھوڑتے جا رہے ہیں ہر چیز کو کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، بس کیا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو. میرے عزیز بھائیوں، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کی پیروی نہیں کر لیتے. جو مرضی کر لیں یہ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے پیغمبر اپنی امت کو بتائیں کہ یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کی ملت، ان کے دین کی پیروی نہ کرو. یہ تم سے خوش نہیں ہو سکتا. اور ہم ان کو خوش کرنے کے لیے جا کر ان کے ساتھ سلام دعا کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ان کا حصہ بن جاتے ہیں. ہم خود رستے لیتے ہیں کہ آؤ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار دو. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہر بندہ، دیکھیے ہمارے چھوٹے شہروں میں عیسائی بھی رہتے ہوتے ہیں،
دیگر کئی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو دعوت دین پیش کریں. ہم لوگ دین کی دعوت دینا چھوڑ گئے, کہتے کہ نہیں یہ بس کسی کو نہ چھیڑو, فرقہ بڑھتا ہے, بحث ہوتی ہے. کئی لوگوں پر لکھا ہوتا ہے کہ جی بحث کرنا منع ہے, مسجد میں لکھا ہوگا سیاسی بحث کرنا منع ہے. پہلی بات تو یہ کہ غلط انداز سے بحث تو کسی موضوع پر بھی ہو, بے شک تجارت پر ہی ہو, تو منع ہے. لیکن اگر مقصد سمجھانا ہے تو سیاست دین سے باہر نہیں ہے, معیشت دین سے باہر نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ میرا دین مکمل دین ہے تو وہ مکمل دین آپ کو کمائی کے طریقے بھی سکھاتا ہے, حلال حرام بھی بتاتا ہے, سیاسی فیصلے کرنا بھی سکھاتا ہے. یہی تو ہمیں مار پڑ رہی ہے کہ ہم نے دینی سیاست کو چھوڑ کر یہ نام نے آپ جمہوریت کو اپنایا اور اس جمہوریت نے آ کر بیڑا ہی گرک کر کے رکھ دیا پورے ملک کو. دین کو سمجھے میرے عزیز بھائیوں, دین پر عمل کریں اور یہ مکمل ہو گیا. نہیں کسی چیز کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ پریشان ہو کہ میں پتہ نہیں فلاں مسئلہ کہاں سے ڈھونڈا. جب اللہ نے کہہ دیا یوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اسلام کو تمہارے لیے میں نے بطور دین پسند کیا ہے. تو ہم اپنے دین کو نامکمل کیوں سمجھتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ان کو امام المدینہ کا لقب بھی ملا ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر درس حدیث دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کل احد یؤخذ من قولہ الا صاحب ھذا القبر, کہ یہ جو صاحب قبر ہے نا, نبی مکرم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ صاحب قبر کے علاوہ ہر بندے کی بات کو سنا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے, سوائے صاحب قبر کے کہ ان کی بات کو سن کر چھوڑا نہیں جا سکتا. ان کی بات حرف آخر ہے, دین ہے, حجت ہے. ہم آج بھی اگر اپنے پیارے نبی کی بات کو, آپ کی اتباع کو کرنا شروع کر دیں تو ہمارے بارے میں بڑی خوشخبری ہے پیارے پیغمبر کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میں اپنے بھائیوں کو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا ہوں گا ان کا استقبال کرنے کے لیے. جیسے کوئی آ رہا ہوتا ہے نا, رش ہو تو بندہ ایسے ایڑیاں اٹھا کر کے ایئرپورٹ پر بعض اوقات ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے جس کو لینا ہوتا ہے وہ کبھی ایسے دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی اوپر ہوتے ہیں کہ وہ جس کو میں لینے آؤں وہ کہاں ہے. میں اپنے بھائیوں کا استقبال کرنے کے لیے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا ہوں گا. اب صحابہ خوش ہوئے کہ یار سننا وہ تو ہم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو. اللہ کے نبی وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان ہے اور میری اتباع کرتے ہیں. ہمارے لیے اتنی بڑی بشارت ہے, لیکن ہم اسی پیارے پیغمبر کی سنت کو اگر پسے پشت کریں گے, چھوڑ دیں گے, نظر انداز کر دیں گے, اہمیت ہی نہیں دیں گے, یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے. گستاخ صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو نبی کریم کے خاکے بنائے, کارٹون بنائے, نبی کریم کے بارے میں بدتمیزی کے الفاظ بولے. یہ بھی بندہ گستاخ ہوتا ہے جو نبی کریم کی بات کو سنتا, سمجھتا ہے, مانتا ہے, لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. آپ اپنی اولادوں پر اس بات کو لے کر جائیں نا, آپ کے بچے آپ سے جتنا مرضی پیار کرتے ہیں کہ ابو جی آپ ہمیں بڑے پیارے ہیں, آپ ہمارے محترم ہیں, آپ کی خدمت کرتے ہو, لیکن جو حکم آپ نے وہ آگے سے نہ مانے. کتنے دن تک ہم ان کو سینے سے لگائے رکھیں, کتنی دفعہ ان کی اس نافرمانی کو برداشت کریں. ایک دن بھی نہیں نکلتا کہ اگر کوئی اولاد اپنے باپ یا اپنی والدہ کی بات کو پورا دن نظر انداز کرتی رہے نا تو والدہ ناراض ہو جاتے ہیں, بات سختی کرتے ہیں, مارنے پیٹنے تک جاتے ہیں کہ بدتمیز ہو گئے ہو, تو کوئی گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. ہم اپنے رب کی بھی انکار کرتے ہیں, اللہ کی باتوں کو بھی چھوڑتے ہیں, اپنے رسول کی باتوں کو بھی چھوڑتے ہیں. اس لیے یہ فکر لے کر جائیں عزیز بھائیوں, آج کا خطبہ جمعہ ہم اپنے لیے یہ سبق سمجھیں کہ میں حد الوسع کوشش کروں گا کہ جہاں کہیں بھی میرے رب اور میرے رسول کا حکم آئے گا میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا, اور اپنے گھر کے افراد کو بھی اس پر لگاؤں گا. ہم جتنے بھی مرد گھروں کے سربراہ بیٹھے ہوئے نا, ہم سے سوال ہونا ہے اپنے گھر کا
یہ بات یاد رکھیے گا، ایسے کچھ نہ ہو کہ میں سربراہ ہوں گا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ تم سب نگہبان ہو اور ہر نگہبان سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں اپنے گھر کا سربراہ، مجھ سے میرے بچوں، میری بیوی، میرے بہن بھائیوں کا حساب ہوگا جن پر میں حکمران ہوں۔ ہر گھر کا سلطان ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، بے شک وہ چھوٹا سا بھی ہوتا ہے، اور جو جتنے بڑے عہدوں اور وزارتوں پر اور صدارتوں پہ ہیں ان سے ویسے ہی پورے ضلع کا، صوبے کا اور ملک کا حساب لیا جائے۔ یہاں پر لوگ باغ کر رشوتیں دے کر، کرپشن کر کے، دھوکے دے کر عہدے لیتے ہیں کہ مجھے وزیر بنا دیا جائے، مجھے ایم ایل اے ایم پی اے بنا دیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ کو اگر کوئی سوچ لے تو عہدہ لینے سے انکار کرتا ہے کہ بھئی میں تو اپنا حساب نہیں دے سکوں گا، میں لوگوں کے معاملات کا جواب اللہ کو کیسے دوں؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دین کو لاوارث مت چھوڑیں، دین کو وقت دیں، پڑھیں۔ آپ میں سے اکثر تاجر ہیں، بازار سے تشریف لائے، اسلامی تجارت کے قواعد و ضوابط پڑھیں کہ اسلام تجارت کے کن کن معاملات میں کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسلام تجارت کے کن کن باتوں کو منع فرماتا ہے، تاکہ رزق حلال ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ آپ اگر اسلامی تجارت کے اصولوں کے مطابق اپنی دکانداری کریں گے، اللہ کبھی بھی آپ کو ناکام نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کی روزی میں گھاٹا نہیں پڑے گا، برکت آئے گی انشاءاللہ۔ کثرت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، برکت مانگتے رہیں، کئی بیماریاں ٹلیں گی، کئی مصیبتیں ٹل جائے گی، اس تھوڑے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار بنائے، تابع فرمان بنائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔